अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। सियासी बेयकीनी जो है वो जारी है और इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो माशी बदहाली है वो अब एक ऐसे अफरेत की शक्ल का रूप धार चुकी है कि जो मामलात को निगला ही जाता है। सूरत हाल की संगीनी का एहसास जहाँ पर होना चाहिए वहाँ पर है, लेकिन मामलात जो हैं वो चूँकि अब सियासी जमातों के हाथ में जा चुके हैं और वो सियासी जमातें जो हैं वो अपने मफादात के लिए इस वक्त सियासी बंदरबांट में मसरूफ़ हैं। लेकिन देखने की बात यह है कि बढ़ती हुई गैस की कीमतें, बढ़ती हुई बिजली की कीमतें और अदम दस्तयाबी के बावजूद भारी बिलों ने आवाम को जो है वो ज़हनी खलजान में मुब्तला कर दिया है। हिजान का तो वो पहले ही शिकार थे और अब जो महंगाई के थपेड़े हैं उसने उनको मज़ीद बेहाल कर दिया है और दिखाई ये दे रहा है कि इस सूरत हाल के अंदर अब मज़ीद उनकी क़ुव्वत बर्दाश्त जो है और क़ुव्वत इस्तिताअत दोनों नहीं रह गई हैं। लेकिन हमारे सियासतदान या हमारा हुक्मरान तबका या हमारी इशराफिया जो है जो वादे वईद उनसे करती रही है इंतखाबी मुहिम के दौरान, उसको पूरा करने के लिए ना उनके पास वसाइल हैं और ना ही इजाज़त है। पाकिस्तान को IMF के साथ एक और प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। आइंदा आने वाला बजट जो है वो भी IMF की निगरानी में तैयार होगा। मज़ीद सख्त फ़ैसले की नवीद जो है वो सुनाई जा रही है और ज़ाहिर है कि इसके असरात जो हैं इस मुज़मिल कौम पर जो हैं वो मुरतब होंगे। इस वक्त पाकिस्तान के अवाम जो है दिखाई ये देता है, वो ये समझते हैं कि वो अपने बिलों की अदायगी के लिए कमा रहे हैं। जो कुछ वो कमाते हैं उसका बेशतर हिस्सा जो है वो इन बिलों को चुकाने में गुजर जाता है और जो कुछ उनके पास बचता है ना उनके बच्चों की तालीम के लिए काफ़ी है और ना ही उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए। लिहाजा मसाइल जो हैं वो गंभीर हो रहे हैं। अब इस सूरत हाल के लिए देखने की बात यह है कि क्या किसी के पास कोई प्रोग्राम है, किसी के पास कोई मुआशी ढांचा है। अगर उन्हीं लोगों ने आकर मामलात की दुरुस्तगी की बात करनी है जिन्होंने 16 महीने की दहशत और वहशत दिखाई थी, तो फिर सवाए मायूसी के कुछ हाथ में दिखाई नहीं देता है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सलाहियत है, बहुत इसके अंदर जान है, लेकिन शायद हमारी क़यादत जो है वो उसको पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। अब सनत का शोबा जो है वो भी इस बात की आवाज़ उठा रहा है कि अगर यही सूरत हाल रही तो फिर सनतें बंद होंगी, बरामदात मज़ीद मुतासर होंगी और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के लिए फिर मज़ीद मसाइल पैदा होंगे। ऑलरेडी हम कर्ज़ों की मईशत बन चुके हुए हैं और अभी इस साल हमें फिर 27 अरब डॉलर का बंदोबस्त करना है। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। पाकिस्तान की मईशत पर गहरी नज़र रखते हैं, पाकिस्तान के लिए दर्द दिल रखते हैं और जो बात करते हैं वो ठोस और बावज़न होती है। मेरे आज के मेहमान पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर हफीज़ पाशा। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि अब ये सियासी बेयकीनी और मुआशी इस्तेकाम ये तो दो मुतज़ाद चीज़ें हैं और हम इस वक्त बिल्कुल दलदल में धंसे हुए हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या महसूस हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत ही मुनासिब इंट्रोडक्शन दिया है, माशाअल्लाह। और देखिए, अब अनकरीब तो किसी न किसी तरीके से हुकूमत तो बननी है, वरना तो फिर आपको वापस एक और प्रोसेस में जाना पड़ेगा। तो इस लिहाज से हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत की तरफ जा रहे हैं और फिर ये देखना है कि उसके बाद क्या होता है। अब देखिए, आपने बहुत ही मुनासिब जो बात की कि पिछले एक साल में जिस रफ्तार से आपके बिजली और गैस के बिलों के और निर्खों में इजाफा हुआ है, तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। या आपने याद होगा आपको कि कुछ 1-2 महीने पहले गैस के निर्खों में 1100% इजाफा किया गया। ऐसा कभी नहीं हुआ और ना होना चाहिए था। और आज की खबर यह है कि बिजली के निर्खों पर बढ़ाने 3.5 रुपए की इजाजत और दे दी है फी किलोवाट आवर, और गैस की भी IMF के साथ अंडरस्टैंडिंग हुई है और बढ़ाएंगे। देखिए, बात यह है कि आपको एक मुनासिब पॉलिसी फ्रेमवर्क के तहत काम करना चाहिए।
یہ جو آئٹمز ہیں اس میں ایک طرف تو الیکشن کے دوران ہماری پارٹیاں کہتی رہیں، خاص طور پہ پیپلز پارٹی، کہ 300 کلو واٹ آور تک ہم فری کر دیں گے، اور آپ کی مسلم لیگ نے بھی کہا کہ ہم کافی حد تک کاسٹ کم کریں گے۔ دیکھیے، اس کو کرنے کا طریقہ کم کرنے کا یہ ہے کہ آپ اپنے ریونیوز میں اضافہ کریں، اور میں کہتے کہتے تھک گیا ہوں کہ پاکستان میں جو ہمارا ریونیو کا لیول ہے، پیمانہ ہے، وہ بے انتہا کم ہے۔ ہندوستان کا جو ہے ٹیکس ریونیو 16 سے 17% ہے ان کے جی ڈی پی کا، ہمارے یہاں کھینچ کھانچ کے 10% مشکل سے پہنچتا ہے۔ تو یہ جو فرق ہے 6-7% کا، یعنی کہ تقریباً 6 سے 7 ہزار ارب، یہ وہ ہے جو آپ نے ہمارے ملک کے شرفا ایلیٹ کو بے شمار مراد، کنسیشنز، آپ نے ریبیٹ، ریلیکسیشن، ریلیف، ہر طرح کی چیزیں دی ہوئی ہیں ٹیکس نظام میں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کو یہ ختم کرنا ہے، ورنہ خدا نخواستہ آپ نے ایک میسج تو دیکھ لیا الیکشن میں کہ ریزلٹس جو ہیں کچھ مختلف اس لیے بھی آئے ہیں شاید کہ ہمارا جو یوتھ ہے اس نے جو ووٹنگ کی اس کا پیٹرن کچھ مختلف تھا۔ تو لہٰذا جو بھی حکومت آئے وہ بیٹھے، سوچے سمجھے، اور ٹیکس کے نظام کو بڑھائے، آگے لے جائے، اور یہ جو نرخوں میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے اس کو روکے، ختم کریں، اور ریونیوز کو بڑھا کے اپنا خسارہ پورا کرنے کی کرے کوشش کریں۔ جی۔ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے پاکستان کے لیے اس وقت۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آپ نے جو بات کی ہے، جو ہم ان سیاسی جماعتوں کے منشور بھی دیکھ رہے تھے، یقیناً وہ منشور جو ہیں اپنے ووٹرز کو لبھانے کے لیے ہوتے ہیں، ان کو جال میں پھنسانے کے لیے ہوتے ہیں، کوئی آپ کو اس میں حقیقت پسندانہ صورتحال دکھائی دی اور آپ کو یہ نظر آیا کہ یہ پاکستان کی معیشت کے لیے ان کے پاس کوئی آؤٹ آف دا باکس سلوشن ہے کہ جس کے نتیجے میں اشرافیہ ٹیکس ہو سکے، جس کے نتیجے میں غریب عوام پر کوئی بوجھ کم ہو سکے، یہ نرخوں کو کوئی کنٹرول کیا جا سکے؟ دراصل دیکھیے، میں نے جو پارٹیز کا جو منشور یا مینیفیسٹو دیکھا ہے، اس میں ایک پارٹی جو اس وقت سب سے امکانات زیادہ ہیں کہ وہ حکومت بنائے گی، یعنی کہ پاکستان کی جو مسلم لیگ نواز پارٹی ہے، انہوں نے کافی کیئرفلی بہت سے میکرو اکنامک جسے کہتے ہیں اعداد شمار کو آگے لے کر گئے ہیں، اور کچھ حد تک انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ کوشش ہوگی کہ یہ نرخ جو ہیں وہ اس طرح کے بنے کہ آئی ایم ایف پروگرام میں یہ ایکسیپٹ ہو جائیں۔ مگر بات دراصل یہ کہ انہوں نے یقیناً یہ کہا ہے کہ تجارتی خسارہ کم کریں گے، بجٹ کا خسارہ کم کریں گے، افراط زر کو کم کریں گے، آہستہ آہستہ شرح نمو کو بڑھائیں گے، سب اچھی باتیں ہیں اور ٹارگٹس بھی مناسب لگ رہے ہیں، مگر کس طرح کریں گے وہ نہیں بتایا۔ اب جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ریونیوز کو 3% جی ڈی پی کا بڑھا دیں گے، تو کس طرح بڑھائیں گے اس کا ذکر موجود نہیں ہے۔ البتہ یہ ایک پارٹی ہے جس نے کم از کم ٹارگٹس تو پیش کیا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے انڈیا کی مثال دی کہ ان کا ٹیکس جی ڈی پی ریشو اتنا ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھیے کہ کیا اس کے لیے معیشت کا پرفارم کرنا ضروری نہیں ہے؟ اس میں تقریباً ہر شعبہ ان کا پرفارم کر رہا ہے۔ پاکستان کے اندر تو ہر وقت رونا پیٹنا ہی ہے، چاہے وہ ون سیکٹر اورینٹڈ ہماری برآمدات ہیں، چاہے وہ ٹیکسٹائل سیکٹر ہو، چاہے کوئی سروسز سیکٹر ہو، ایگریکلچر سیکٹر ٹیکس دیتا نہیں ہے۔ تو یہ جو مسائل ہیں، آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ اس کے حل کے لیے کوئی کیا پیمانہ یا کیا طریقہ کار جو ہے وہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ عوام میں آپ کو یہ اس بات کا بھی جواب دے دیجیے، آپ نے تو بہت تحقیق کرتے ہیں کہ ان میں کوئی سخت اور استطاعت دونوں رہ گئی ہیں کہ اس قدر بھاری بل وہ ادا کر سکیں؟
دیکھیے پہلے میں آپ کے دوسرے سوال کا جواب دیتا ہوں. دیکھیے جس رفتار سے قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور خاص طور پہ نرخوں میں، اس کے نتیجے میں آج پوزیشن یہ ہے کہ پاکستان میں غربت کا جو پیمانہ ہے وہ تاریخ کا سب سے اونچے لیول پر جا چکا ہے. ہمارے ملک میں 45% غربت کے لکیر کے نیچے جا چکے ہیں. 3-4 سال پہلے کووڈ سے پہلے یہ 37% کے لگ بھگ تھا. آج یہ بڑھ کر ہمارے ملک کے 24 کروڑ میں سے 11 کروڑ سے زیادہ لوگ غریب ہو چکے ہیں. ایسا تاریخ میں کبھی نہیں تھا اتنا بڑا لیول غربت کا. دوسری طرف بے روزگاری میں آپ کو کیا بتاؤں کہ پوزیشن یہ ہے کہ چونکہ ہم اپنے درآمدات وغیرہ کو کنٹرول کر رہے ہیں تو ہمارے جو صنعتی پیداوار اور ایکسپورٹس متاثر ہو رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ فلڈز کے بعد بھی بہت نقصانات ہوئے. اس وقت آپ کا جو بے روزگاری کا لیول ہے وہ بھی تاریخ کا سب سے بلند لیول ہے، 10.5%. اب آپ سوچئے ان حالات میں کس کے پاس پچھلے 3 سال میں جو بھی شخص کام کر رہا ہے، نوکری ہے، مگر اس کی تنخواہ افراط زر کو دیکھنے کے بعد 22 سے 25% گر چکی ہے. اس شخص کی جو کام کر رہا ہے، وہ بے روزگار تو خیر اس کے پاس آئی نہیں انکم. تو بات یہ ہے کہ کب تک یہ نظام چلے گا؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس کرنا مشکل ہے. آپ مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ ہمارے ملک میں جتنا پیسہ پراپرٹی میں لگ رہا ہے اور لگتا رہا ہے، بوم ہے پراپرٹیز میں، بڑے 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 گھر بن رہے ہیں. آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ ہم پراپرٹیز پہ ٹیکس کتنا لیتے ہیں، کتنا لینا چاہیے؟ ایک ایگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں. ہمارا جو پراپرٹی ٹیکس ہے پورے ملک سے مشکل سے 20 ارب آپ اٹھاتے ہیں شہروں سے. ایک 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 زیادہ سے زیادہ آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ نے مناسب پراپرٹی ٹیکس رکھا تو کم از کم آپ کی ریونیو سالانہ ملک بھر میں 500 سے 600 ارب ہوگی. آپ کا جو کھانے پینے کی اشیاء پہ آپ نے جو ٹیکسز لگائے ہیں ان کو ہٹائیں. چینی پر آپ نے 18% لگایا ہوا ہے. کیوں لگایا ہے؟ ایک طرف آپ پراپرٹی پہ ٹیکس نہیں لگا رہے ہیں بڑے لوگوں کی، اور دوسری طرف جو کھانے پینے کا اشیاء اس پہ آپ نے ٹیکس لگایا ہوا ہے. یہ سب غلط ہے. اب کب تک ہم کہتے رہیں گے؟ میں پچھلے 2-3 سال سے یہ کہتا رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب اب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو اب ساری صورتحال ہے اس کے اندر پاکستان کا جو صنعتی طبقہ ہے اور جو کاروباری طبقہ ہے وہ بھی بول رہا ہے. محسوس ایسے ہوتا ہے کہ ہم ایک خلفشار کی طرف بڑھ رہے ہیں، کیونکہ اب صورتحال اگر اسی طریقے سے معاملات بڑھنے ہیں، آئی ایم ایف تو کے پاس اگر آپ نے جانا ہے تو وہ مزید شرائط عائد کرے گا، اور آپ کے پاس آسان راستہ اگر یہ قیمتیں بڑھا کے ہی ٹیکس وصول کرنے کا ہے، یہی سلوشن آپ نے سوچا ہوا ہے، تو پھر ڈاکٹر صاحب یہ کیسے آپ پھر آگے کا نقشہ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے ایک طرف تو ہم نے ایک نیا ادارہ بنایا جس کا نام ہے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل، اور ماشاءاللہ انہوں نے پچھلے 4-5 مہینے ڈیسیشنز بھی مناسب دیے کام کرے. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم $70 ارب کی انویسٹمنٹ باہر ملکوں سے پاکستان میں لائیں گے اگلے 3 سال تو مسئلے حل ہو سکتے ہیں. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی تک کوئی پیسہ خاص آیا ہی نہیں ہے پاکستان میں پچھلے 6-8 مہینوں میں. تو یہ سلوشن نہیں ہے. سلوشن یہ ہے کہ آپ اپنے ملک میں جو ریفارمز کی ضرورت ہے وہ کریں، اور جب حالات آپ کے کچھ سنبھلیں گے تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ کوئی انویسٹمنٹ آئے. مگر انویسٹمنٹ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آ جائے گا تو پھر ہمیں ریفارمز کی اتنی ضرورت شاید نہ پڑے. یہ بالکل with all due respects نامناسب تھنکنگ ہے.
اور اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. وی ہیو ٹو انشور کہ جو ہمارا سب سے امیر طبقہ جو ایلیٹ ہے وہ کنٹریبیوشن کرے. اور اس کے نتیجے میں اب آپ یہ سوچئے, ایک اور اگزامپل دے دوں آپ کو, کہ غریب طبقے کی آمدنی اور پاورٹی لائن میں جو فرق ہے, یعنی کہ کتنی کمی ہے. پاکستان بھر میں ہمارا ایسٹیمیٹ اس وقت یہ ہے کہ 3,000 ارب کی کمی ہے, اگر ہم اپنے لوگوں کو غربت سے نکالنا چاہیں گے. اس وقت آپ کا جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, جو بہت ایک مناسب پروگرام ہے جس میں ہم کیش دیتے ہیں, جی کھینچ کھانچ کے 460 ارب تک پہنچے گا. یعنی کہ صرف آپ مشکل سے 15% جو پاورٹی گیپ ہے وہ پورا کر پائیں گے. یہ بالکل نامناسب ہے. آپ کو پروگریسو ریفارم کرنے ہیں, پروگریسو ٹیکسیشن کرنے ہیں, 3 سے 4,000 ارب اٹھانے ہیں, اس کو استعمال کرنے ہیں, اور ریلیف اپنے عوام کو پرووائڈ بھی کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب اگر سیاسی حکومت آتی ہے, لہٰذا عوام کی جس طریقے سے انہوں نے توقعات بڑھائی ہیں, ایک کوہ ہمالیہ ہم نے 2018 میں بھی بنتے دیکھا تھا اور پھر وہ دھڑام سے گر گیا, اب پھر انہی طرز کا ایک امیدوں کا کوہ ہمالیہ جو ہے وہ کھڑا کر دیا گیا ہے, اور اس میں بلا تخصیص تمام سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں. اور جب وہ اقتدار میں آ کر بیٹھیں گے, یہ نہیں کہ ان کو نہیں پتہ ہوگا, یہ حکومت کر کے جا چکے ہیں, اور حکومت کے اندر رہتے ہوئے IMF کے ساتھ انہوں نے مذاکرات بھی کیے ہیں, ان کو صورتحال کی سنگینی کا بھی احساس ہے, پتہ ہے, اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ حالات جو ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ عوام میں اب اتنا صبر ہوگا کہ وہ یہ انتظار کریں کہ یہ اصلاحات کریں گے, یہ کوئی سرمایہ کاری لائیں گے, یہ کوئی معیشت کو چلانے کی کوئی ایک وہ جسے کہتے ہیں کوئی جادو کا چراغ تو نکلے گا؟ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے آپشنز پیش کیے ہیں کیئرٹیکر گورنمنٹ کے زمانے میں, خاص طور پہ کہ ہم باہر سے فارن انویسٹمنٹ بے پناہ لے کر آئیں گے اور اس سے ہمارے ملک کے حالات بے تحاشا اچھے ہو جائیں گے. بس ہم سب کی دعا ہے یقیناً کہ پیسہ آئے, پاکستان میں انویسٹمنٹ ہو, مگر اس وقت جس ملک کے پاس فارن ایکسچینج کی کمی ہے, جو پچھلے سال اس نے جو ریمیٹنسز جو پروفٹ کے تھے ان کو روک دیے تھے, تو اس طرح کے رسک فیکٹرز کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا کہ ہم بے تحاشا فارن انویسٹمنٹ لے آئیں گے, یہ ایسا نہیں ہو, خدا نخواستہ ہوگا. اور ہمیں اپنے اندرونی حالات بہتر کر کے پھر سوچنا چاہیے. آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, آپ کو اب پروگریسو ریفارمز کرنا ہی پڑے گا. ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو بجلی اور گیس کی قیمتیں اتنی اس طریقے سے بڑھی ہیں, آپ نہیں سمجھتے کہ یہ حکومتی کارپردازوں اور ہمارے سیاسی ذمہ داروں کی نااہلی ہے, کرپشن ہے, چوری ہے, جس کی سزا جو ہے وہ غریب عوام کو مل رہی ہے؟ وہ یہ سارا بوجھ اٹھا رہے ہیں, کبھی فکس چارجز کی صورت میں ادا کرتے ہیں, کبھی 1100% گیس اضافے میں کی صورت میں کرتے ہیں, 65% اضافہ آج کابینہ نے منظوری دے دی ہے, کل کونسل میں منظوری ہوئی تھی. تو یہ جو ساری حالات ہیں, اصل مسئلہ تو گورننس کا نہیں آپ سمجھتے ڈاکٹر صاحب ہے؟ 100% آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ کو حیرت ہوگی کہ رپورٹ سالانہ جو تیار کرتی ہے ہمارے نیپرا جو ادارہ ہے, ریگولیٹری ادارہ جو قیمتیں طے کرتا ہے وغیرہ پاور سیکٹر میں, ان کی سالانہ رپورٹ کچھ دن پہلے آئی ہے, اسٹیٹ آف دی انڈسٹری رپورٹ کے نام سے. یہ سالانہ نکالتے ہیں اور اس میں ڈاکومنٹیشن بہت اچھی کرتے ہیں, اسٹیٹسٹکس وغیرہ بہت دیتے ہیں. آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ پاکستان میں اگر آپ ٹرانسمیشن, ڈسٹریبیوشن اور بلنگ لاسز ملا لیں تو یہ کل 25% بن جاتا ہے. دنیا کے کسی ملک میں ایسا نہیں. مشکل سے یہ 10 سے 11% ہونا چاہیے,
اور مجھے یاد ہے جب میں بہت عرصہ پہلے حکومت میں تھا، اس وقت ہمارے یہاں پاکستان میں 11 سے 12% تھا، آج وہ 25% بن چکا ہے۔ آپ کا سیکٹر چل ہی نہیں سکتا، کوئی بھی سیکٹر، جب آپ میں اتنے لاسز ہوں، اور ہو یہ رہا ہے کہ جب آپ نرخیں بڑھاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ڈیمانڈ تو کم ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے فکس کاسٹ بڑھ جاتا ہے، فکس چارج بڑھ جاتا ہے، اور دوسری طرف لاسز میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، چوریاں بڑھ جاتی ہیں۔ تو یہ سلوشن نہیں ہے نرخیں اتنی تیزی سے اتنا زیادہ بڑھانا۔ آپ کو گورننس کے ایشوز، آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے، آپ کو کنٹرول کرنے پڑیں گے، اور اس کے لیے آپ کو بھاری قسم کے ایڈمنسٹریٹو اور ریگولیٹری لیگل چینجز لانے پڑیں گے۔ اب پوزیشن یہ ہے کہ ہم ایک ویشس سرکل میں پھنس چکے ہیں۔ میں تو اپنے پاور سیکٹر کا نام رکھا ہے بلیک ہول، کالا سو۔ صحیح ہے، یہ ہے صحیح ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا۔ ناظرین، آپ نے سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا کی گفتگو سنی۔ وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا۔ جب بریک سے واپس آئیں گے تو اس وقت جو سیاسی منظرنامہ ہے اس میں جو ہلچل ہے اور جو ایک معاملات جو ہیں وہ ایک نئی شکل اور ایک احتجاجی رنگ اختیار کرنے کی طرف جا رہے ہیں، اس پر بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مسلم لیگ نواز کے رہنما انجینئر خرم دستگیر خان۔ ملتے ہیں اس وقت کے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم اب بات کریں گے پاکستان کے اندر اس وقت جو سیاسی بے یقینی کی کیفیت ہے، اور ظاہر ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف نے عمر ایوب خان کو اپنا وزیر اعظم کا امیدوار نامزد کیا ہے، اور پنجاب کے اندر انہوں نے میاں اسلم کو وزارت اعلیٰ کے لیے اپنا امیدوار نامزد کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا میں انہوں نے اسد کیسر کے چھوٹے بھائی ان کو جو ہے اسپیکر کے لیے نامزد کیا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ معاملات جو ہیں کیا وہ اب ایک احتجاجی سیاست کی طرف بڑھ رہے ہیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اب ان جماعتوں سے رابطے میں آ رہی ہے جو احتجاج کا اعلان کر چکے ہیں یا نتائج کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے عوامی نیشنل پارٹی نے تو ان کو منع کر دیا ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ باقی جماعتیں، جن میں خاص طور پر جمعیت علماء فضل الرحمان گروپ شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر علاقائی جماعتیں جو ہیں وہ شامل ہیں، ان کا کیا رد عمل جو ہے وہ آتا ہے۔ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ حکومت تو لینے جا رہی ہے، لیکن کیا ان کو کھجور میں اٹکی ہوئی حکومت ملے گی؟ کیونکہ وفاق کے اندر جو صورتحال ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی ان سے جو مانگ رہی ہے اور جو تقاضا کر رہی ہے وہ یقیناً ہاتھ پاؤں باندھنے کے مترادف ہی ہے کہ اگر وہ تمام آئینی عہدے چاہتے ہیں، وہ اس میں کابینہ میں شامل نہیں ہونا چاہتے، اور جو 16 ماہ کا تجربہ تھا اس کو اگر آگے لے کر دیکھا جائے تو جو عرفان صدیقی صاحب نے بات کی ہے کہ اگر وہ غلبے میں شامل ہیں تو پھر ملبے میں بھی ان کو ہونا چاہیے، تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس صورتحال میں آئے گی؟ جو وعدے وعید عوام سے انتخابی مہم کے دوران کیے گئے ہیں، فوری طور پر اس حوالے سے کوئی ریلیف دینا بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے، اس پر کریں گے بات۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما انجینئر خرم دستگیر خان صاحب۔ خرم دستگیر خان صاحب، یہ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو الیکشن نتائج ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ اعتراض جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور آج تو الیکشن کمیشن نے جو نوٹیفیکیشن تھا ان کا اکرم راجہ صاحب کا، وہ بھی انہوں نے واپس لیا ہے۔ تو یہ کیا حالات کیا ہیں؟ جی، ہم سب کو یہ امید تھی اور دعا بھی تھی کہ یہ جو انتخابات 8 فروری کے ہیں یہ پاکستان کو سیاسی استحکام دیں گے، عوام کی رائے براہ راست سامنے آئے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور ایک عجیب سی صورتحال پیدا ہوئی ہے جس میں جیتنے والے بھی مضطرب ہیں اور ناکام ہونے والے بھی مضطرب ہیں، اور جو مینڈیٹ ہے وہ اتنا کٹ پھٹ کے آیا ہے کہ اس کی کوئی صورت باہر نہیں آ رہی۔ ایک تو اس میں پوائنٹ بڑا اہم ہے کہ اگر تو ایک جماعت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس صوبے میں ہم جیتے ہیں تو یہاں الیکشن فیئر تھا اور باقی جگہ پر نہیں تھا، یہ درست نہیں ہو سکتا۔ یا تو الیکشن پورے ملک میں فیئر تھا، یا الیکشن پورے ملک میں
صاف اور شفاف نہیں تھا. تو لہٰذا یہ بات تو واضح ہونی چاہیے کہ الیکشن ایز اے ہول ہمیں لینا ہے. یہ آپ اس پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ایک جماعت وہاں کامیاب ہوگی تو صرف اس صوبے میں الیکشن جو ہے وہ درست ہوا، باقی جگہ ٹھیک نہیں ہوا. اور اس وقت زیادہ جو شنید ہے اور جو امکانات ہیں وہ یہی ہیں کہ الیکشن کی ساکھ پر جو سوالات مختلف طریقوں سے اٹھے ہیں، الیکشن کمیشن نے بھی اس کا جواب دینا ہے. لیکن ہم سب لوگ جو گراؤنڈ پر موجود تھے انہیں بھی جو نتائج نے بہت حیران کیا ہے کہ بعض جگہ ایسی جماعتیں بھی کامیاب ہوئی ہیں جن کی زمین پر کوئی موجودگی نہیں تھی. تو لہٰذا اس پر جو ہے وہ آنے والے دنوں میں ہم بھی شواہد اکٹھے کر رہے ہیں اور وہ لے کر الیکشن کمیشن اور عدالتوں کے پاس جائیں گے. لیکن یہ الیکشن جو ہے یہ بجائے ہمارے جو سوالات تھے پاکستان کی سیاست کے بارے میں، جمہوریت کے بارے میں، بجائے ان کے جواب فراہم کرتا وہ ہمیں مزید سوالات دیں گے. یہ کہ اچھا خرم دستگیر خان صاحب یہ فرمائے گا کہ مسلم لیگ نواز جو ہے الیکشن سے ایک دن پہلے تک پاکستان کو نواز دو، وزیر اعظم نواز شریف، اور پھر اس میں سے جو نکلا ہے وہ شہباز شریف ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ مسلم لیگ نواز جو ہے، جو یہ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم نامزد کیا گیا ہے اور جس طریقے سے پیپلز پارٹی کے تقاضے ہیں، ایک ایسی حکومت لینے جا رہے ہیں جو آسمان سے تو گرے ہی ہیں، کھجور میں اٹکی والی حکومت ہوگی؟ جی آپ درست کہہ رہے ہیں، ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور جس طرح میں نے کہا ہمیں تو توقع تھی کہ عوام کی رائے سے سوالوں کے جواب آئیں گے. لیکن اب جو سوال تھا کہ کیا یہ حکومت جو ہے جو مشکل ترین کچھ فیصلے کرنے ہیں معیشت کے حوالے سے، جس میں نجکاری بھی شامل ہے، جس میں وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کا جو اخراجات ہیں ان میں ایک ہمیں انقلابی کمی کرنی ہے، وہ شامل ہے. اور پاکستان کے اندر جو اگر ہم چاہتے ہیں کہ بیرونی سرمایہ کاری لائی جائے اس کے لیے بھی ایک راہ ہموار کرنی ہے. اب یہ تینوں سوال جو تھے ان کا جواب بہت مشکل ہو گیا. اگر یہ ایسی حکومت ہوگی جس کو ہر بڑے پالیسی سٹیپ کے لیے بہت ایک گمبھیر مذاکرات کرنے پڑیں گے اپنے ہماریوں سے، اور اس کی وجہ سے پھر معاملات میں تاخیر بھی ہوگی، کنفیوژن بھی پھیلے گا. تو یہ جو حکومت بننے جا رہی ہے اس کے لیے جو اگلے 15 ماہ ہیں، یعنی جون 2025 تک کا جو وقت ہے وہ انتہائی اہم ہے. اگر تو یہ حکومت جو ہے، چاہے مخلوط حکومت ہے، اگر تو یہ پاکستان میں مہنگائی کو پہلے روکنے میں اور کم کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں اور کچھ پاکستان میں جو معاشی عمل ہے اس کو تیز کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، پھر تو یہ آگے چل سکے گی. ورنہ پھر جون 2025 کے بعد مزید سوالات اٹھ کھڑے ہوں گے. خرم دستگیر خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے دو سوالات کی بات کی ہے، ایک نجکاری جو مجھے بنیادی اہمیت لگی، اور دوسرا جو صوبوں کے وسائل ہیں ان میں خاطر خواہ کمی، تاکہ مرکز کو وسائل دستیاب ہو سکیں کہ وہ اپنے اخراجات کے حوالے سے جو اس بڑے پیمانے پر قرض لینے پڑ رہے ہیں وہ نہ لیے جا سکیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ 18ویں ترمیم جس کا جھنڈا پاکستان پیپلز پارٹی اٹھائے ہوئے ہے، اور اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جس کو بھی حکومت دیں گے بڑا احسان کریں گے، تو پھر آپ کے لیے کیا بچے گا؟ دیکھیے پہلے تو میں واضح کر دوں کہ 18ویں ترمیم کا جھنڈا تو میں نے بھی اٹھایا ہوا ہے، مسلم لیگ نون نے بھی اٹھایا ہوا ہے. اصل ایشو یہی ہے کہ جو نیشنل فائنانس کمیشن ہے، جو اگر آپ میری رائے جو میں نے پارٹی کو کہہ دے بھی چکا ہوں، وہ یہ کہ نیشنل فائنانس کمیشن میں جو صوبوں کی ڈیفینیشن ہے اس کے اندر ہمیں اب آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان اور کچھ عارضی عرصے کے لیے جو ہمارا سابقہ قبائلی علاقے ہیں ان کو بھی شامل کرنا ہے. تو لہٰذا جو صوبوں کا اوور آل پرسنٹیج ہے وفاق کے محصولات میں، اس میں کمی کی بات نہیں ہو رہی. صرف صوبوں ہمیں مزید صوبے ایڈ کرنے ہیں جس کے اندر وہ 56% جو ہے وہ تقسیم ہوگا، تاکہ وہاں کے جو رہنے والے ہیں ان کی جو ترقیاتی جو ضروریات ہیں وہ بھی پوری کر سکیں، اور ساتھ ہی فیڈرل گورنمنٹ کو بھی تھوڑا سا سپیس ملے تاکہ وہ اپنے جو ایشوز اٹھ رہے ہیں ان کو سالو کر سکیں. ظاہر ہے خرم دستگیر خان سے جب آپ آزاد جموں کشمیر اور ان علاقوں کو شامل کریں گے اور وہ پھر صوبوں کے وسائل میں سے پیسے کٹیں گے، اور جو وفاق ان کو اس وقت اوور اینڈ ابو دے رہا ہے وہ ختم ہوگا، تو سپیس تو ملتی ہے. لیکن اصل مسئلہ یہی ہے کہ اس کے لیے آپ کو ظاہر ہے ترمیم کرنی پڑے گی، اور پھر جو آپ کے اتحادی ہیں ان کو ساتھ لانا پڑے گا. تو یہ تو ایسے دکھائی دے رہا ہے کہ جو بنیادی ایشوز ہیں
ان کے اوپر پیپلز پارٹی ڈفر کرتی ہے، چاہے وہ نجکاری کا مسئلہ ہو چاہے یہ مسئلہ ہو؟ نہیں دیکھیے، جب ہم صوبوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو پھر گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر اور جو سابق قبائلی علاقے ہیں ان کے رہنے والے بھی تو ہمارے بھائی اور بہن ہیں، بطور پاکستانی شہری ان کے حقوق بھی تو ہم پر فائق ہیں۔ تو لہذا جو ہم اپنے حق کے لیے بات کرتے ہیں، اصول کا تقاضا یہ ہے کہ پھر ہم وہ لوگ جن کے پاس آج وہ حقوق حاصل نہیں ہیں ان کے حقوق کے لیے بھی بات کریں۔ تو اس لیے میرے خیال میں اگر اس بات کو سامنے رکھا جائے کہ صوبوں کا جو حصہ ہے محصولات میں اس پہ کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، صرف یہ کہ صوبے نئے ایڈ کر دیے جائیں جن کے اندر وہ محصولات تقسیم ہو۔ اور یہ بھی بات ہے کہ جو وفاق کے ایشوز ہیں، جو ایک بڑا مشکل ٹیسٹ ہے آنے والا حکومت کے لیے، کہ کیا اب ہم نے پچھلے 1 سال سے زائد عرصے سے جو ایک غیر معمولی شرح سود کو قائم رکھا ہے آئی ایم ایف کے کہنے پہ، اس سے مہنگائی کنٹرول نہیں ہوئی۔ یہ بات اب ڈیٹا آ چکا ہے اس معاملے میں، تو لہٰذا وہاں بھی کمی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو وفاق کے اوپر پاکستان کے اندرونی قرضے کی واپسی کا ایک بہت بڑا بوجھ پڑ گیا ہے۔ اس سال غالباً 6200 ارب روپے جو انٹرسٹ پیمنٹ میں جانے ہیں، اس کو کم کرنے کے لیے بھی آنے والی حکومت کو ایک پالیسی کی لڑائی لڑنی۔ اچھا، اس میں ایک دو اور سوال ہیں، لیکن ایک سوال ذرا میں پوچھنا ضروری سمجھتا ہوں آپ سے، اور وہ یہ ہے کہ کیا نواز شریف صاحب جو ہیں اس ساری صورتحال سے مایوس ہیں یا نا امید ہیں؟ جی، انہوں نے پاکستان کی سیاست کے جتنے بھی اتار چڑھاؤ ہو سکتے ہیں وہ دیکھے ہیں۔ تو اس وقت مسلم لیگ نون کی جو تمام توانائیاں ہیں جہاں وہ وفاق میں پاکستان کو کنٹرول اور چلانے کے لیے استعمال ہوں گی، لیکن اب جو مسلم لیگ نون کے جو بقا کا معاملہ ہے وہ پوری طرح پنجاب حکومت کی کارکردگی پر ہے کہ اس کا موازنہ جو ہے وہ جب بزدار حکومت سے کیا جائے گا تو کیا پنجاب حکومت جو ہے وہ امن و امان اور صحت اور تعلیم اور انفراسٹرکچر کیا وہ ڈیلیور کر پائے گی، کیا وہ جو صوبے میں زراعت ہو رہی ہے اس میں جدیدیت لا سکیں گے، جو پانی کا مسئلہ ہے صوبوں کا اس کو حل کر سکیں گے۔ تو جو پنجاب کی حکومت پر آنے والے دنوں میں میاں نواز شریف کا فوکس ہوگا۔ اچھا، یہ فرمائیے گا کہ جو مرکز کی صورتحال ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو مانگ رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ مسلم لیگ نواز جو ہے اس کے اوپر اس حد تک جھکے گی، کمپرومائز کرے گی، یا ان مطالبات پہ سرنڈر کرے گی کہ تمام آئینی عہدے ان کے پاس چلے جائیں؟ جی، میں چونکہ مذاکراتی ٹیم کا حصہ نہیں ہوں، میں اس کی جو ڈے ٹو ڈے اس کی اتار چڑھاؤ ہے اس سے واقف نہیں، لیکن مجھے یہ اعتماد ہے کہ ہمارے قائدین جو ہیں اس پہ ایک حتمی فیصلہ جب بھی کریں گے وہ درست کریں گے، کیونکہ اس پر تو اگر ہم حکومت میں نہیں ہوتے تو کسی اور بھی جماعت کو حکومت بنانے کے لیے بھی مسلم لیگ نون کے بغیر بہت مشکل ہوگا کہ وہ اس نمبر تک پہنچ سکے۔ تو لہٰذا مسلم لیگ نون جو ہے وہ بڑی جماعت کے طور پہ ابھری ہے، تو ان کے بھی ہمارے بھی جو ایشوز ہیں وہ بھی ٹیبل پر موجود ہے۔ اور دیکھیے نا، 6 چیزیں ہیں جو ٹیبل پر بیک وقت موجود ہیں: صدارت، وزارت عظمیٰ، چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی۔ 5ویں چیز جو ہے وہ گورنرشپس ہے، جو چاروں صوبوں میں گورنر اپوائنٹ ہونے ہیں۔ اور 6ٹھی چیز جو ہے وہ یہ کہ پنجاب میں اور بلوچستان میں یہ جو ہماری 2 جماعتیں ہیں جن کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے ان کا حصہ کیا ہوگا۔ تو ان سب چیزوں کو بیک وقت سامنے رکھ کر ہی ہماری قیادت فیصلہ کرے گی، اور مجھے امید ہے کہ وہ درست فیصلہ ہوگا۔ خرم دستگیر خان صاحب، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو مسائل ہیں وہ یہ جو اقتدار کی جو بارگیننگ ہو رہی ہے اس سے بہت بڑے ہیں، اور ظاہر ہے جو پارٹی اس کو اٹھائے گی اس کا بیک لیش بھی بڑا سخت ہے؟ جی بالکل ہے، اور اسی لیے میں نے اپنی ذاتی رائے کا اظہار کیا، میں کر بھی چکا ہوں، اپنی لیڈرشپ سے بھی کر چکا ہوں کہ بہتر یہ تھا کہ مسلم لیگ نون کے لیے کہ محمد نواز شریف کو بطور صدر پاکستان نامزد کیا جاتا، اور پارٹی جو ہے وہ وفاق میں اپوزیشن میں بیٹھتی اور پیپلز پارٹی کو دعوت دیتے کہ وہ اپنی حکومت بنائیں اور ملک کو آگے لے کر چلیں۔ ابھی ہمارا تجربہ چونکہ 16 ماہ کا ہوا ہے، تو لہٰذا ایک مثبت بنیاد موجود ہے، جس کو تھوڑا اس میں دراڑیں آئیں جب چیئرمین پیپلز پارٹی نے بڑی تلخ گفتگو کی ہے انتخابی مہم کے دوران، ذاتی حملے بھی کیے، لیکن اس کا ہم نے جواب نہیں دیا،
اسی وجہ سے تاکہ یہ دروازہ کھلا رکھا جا سکے۔ اچھا، اس میں خرم دستگیر خان صاحب یہ فرمائے گا کہ اب انتخابی نتائج کو لے کر مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کچھ تو احتجاج کر رہی ہیں ملک کے طور و عرض میں، اور کچھ جو ہے وہ اب ملک گیر پیمانے پر بھی احتجاج کی بات کر رہی ہیں۔ ان میں جماعت اسلامی ہے، اور آج پاکستان تحریک انصاف نے ہفتے کو احتجاج کی کال دی ہے۔ اس وقت ایک بڑی بے چینی لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے، اور یہ خاص طور پر یہ جو بڑھتے ہوئے بل ہیں انہوں نے لوگوں کو ایک بالکل ذہنی خلجان میں مبتلا کر دیا ہے، اور وہ بے بسی اور بے کسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ تو آپ کو یہ نہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ الیکشن کو لے کر یہ احتجاج جو ہے وہ اس راستے سے مومنٹم نہ پکڑ لے؟ جی پڑھ سکتا ہے، لیکن ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کو آگے لے کر جانے کے لیے چونکہ جمہوریتی راستہ ہے، تو اگر ایک انتخاب سے دھند نہیں چھٹی اور پرابلمز ہیں، تو اس لیے میں نے کہا کہ اگلے 15 ماہ اہم ہے، ورنہ غالباً ہم ایک اور انتخاب کی طرف بڑھیں گے تاکہ ایک عوام کا فیصلہ کن جو ہے ورڈکٹ وہ آنا چاہیے، تاکہ ایک مضبوط حکومت کسی بھی جماعت کی ہو وہ آگے بڑھ کر یہ سارے مشکل فیصلے کر سکے، جو اس وقت اس کولیشن والی حکومت میں تو بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ خرم دستگیر خان صاحب یہ فرمائے گا کہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس وقت ایک بڑا یوتھ بلج ہے، اور وہ یوتھ بلج جو ہے وہ بے روزگار بھی ہے، اور وہ یوتھ بلج جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری چیزوں کو دیکھ کر بہت سارے خواب بھی بنتا ہے، اور آپ اس محاذ کے اوپر مسلم لیگ نواز جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئی ہے؟ جی یہ میں آپ سے جو ہے وہ ڈس ایگری نہیں کروں گا۔ یہ ایک چیلنج ہے کہ ایک ایسی نسل اب ووٹ الیکٹوریٹ کا حصہ بنی ہے جنہوں نے کبھی کاغذ والا اخبار نہیں پڑھا، اور جو غالباً میرا اور آپ کا یہ ٹاک شو بھی نہیں دیکھیں گے کیونکہ یہ طویل بہت ہے، لہذا ان کا اٹینشن سپین جو ہے وہ اب گھٹ کر 40 سیکنڈ کی ویڈیوز پر آ گیا ہے، اور 40 سیکنڈ سے اندر کی ویڈیو کی بنیاد پر وہ اپنے سیاسی فیصلے کر رہے ہیں۔ تو یہ مسلم لیگ نون کے لیے خاص طور پہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہم یہ جو نئے ووٹر اب ہر سال ایڈ ہوں گے ہمارے ووٹر لسٹ میں، ان تک پہنچنے کے لیے یہ جو 30 سیکنڈ کی ویڈیوز ہے اس کے ذریعے جو پولیٹیکل کمیونیکیشن ہے وہ کیسے کرتے ہیں، یہ بہت بڑا چیلنج ہے مسلم لیگ نون کے لیے۔ اچھا، اب یہ فرمائے گا کہ آپ نے بات کی ہے 1.5 سال کی، اور یہ اس 1.5 سال میں یقیناً جو ہمارے معاشی چیلنج ہیں وہ بہت بڑے ہیں، اور اب جو اگلا بجٹ ہوگا وہ بھی IMF کی شرائط اور ان کی نگرانی میں ہی تیار ہوگا۔ تو دکھائی تو ایسے دیتا ہے کہ جس طرز کی حکومت بن رہی ہے اس کے اندر سے اس طرح کے فیصلوں کا نکلنا کہ جو IMF کا بھی سامنا کر سکیں اور پھر یہ صورتحال بھی سنبھال سکیں، مشکل دکھائی دیتا ہے۔ تو آپ پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ آپ پھر اس 1.5 سال کے اندر پاکستان کی معیشت کو کہاں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور پھر اگر اب 1.5 سال کے بعد ہی انتخابات ہونے ہیں تو پھر ایسی حکومت لینے کا فائدہ کیا ہے؟ جی یہ بھی ایک مشکل سوال ہے جس کا کوئی واضح جواب نہیں ہے۔ دیکھیے جو میں نے 1.5 سال کی بات کی کہ یہ 1.5 سال جو ہے اسٹیبلائزیشن کا وقت ہے، یعنی استحکام لانے کا وقت ہے کہ پاکستان کی جو اس وقت صورتحال ہے اس میں اگر ہم اسٹیبلٹی لے آئیں اور حکومت جو ہے وہ بعض سخت فیصلے کر کے مارکیٹس کو اور بین الاقوامی ان کو اداروں کو بھی اور پاکستان میں رہنے والوں کو بھی کچھ آنے والی بہتر خوشحالی کی خوشخبری دے سکے۔ مثلا یہ ممکن ہے کہ واقعی حکومت اپنے قرضوں میں جو اس کے خرچے ہیں ان میں وہ کمی کرے اور اپنے ڈیولپمنٹ بجٹ میں کمی کرے تاکہ وہ ریلیف کہیں ہم بلوں میں گیس کے یا بجلی میں لوگوں کو دے سکیں۔ لہٰذا یہ بڑی ٹف چوائسز ہیں، یہ آسان نہیں ہے ڈیولپمنٹ بجٹ کو ریڈیکلی کٹ کرنا تاکہ آپ وہاں ریلیف دے سکیں، کیونکہ وہاں بھی ریلیف کے لیے بہت بڑی بڑی رقوم درکار ہے۔ لیکن یہ وہی چیلنج ہے، اس لیے میں نے کہا کہ بجٹ 2025-26 جو ہوگا اس تک اگر اسٹیبلائزیشن اچیو ہو جاتی ہے اور پاکستان کے عوام کو کم از کم یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اگر تکلیف کم نہیں ہوئی تو بڑی بھی نہیں ہے، تو یہ اگر یہ اچیو کر پائی آنے والی حکومت
تو ان کی کامیابی ہوگی، پھر ہی معاملہ آگے چلے گا. کیونکہ اگر یہ تکلیف بڑھتی رہی اور بل بڑھتے رہے اور یہ جو ہمارے جو بزنس سیکٹر ہے اس میں یہ جو ایک بے یقینی کی فضا ہے وہ دور نہ ہوئی، تو پھر معاملات تو سیاسی طور پر بھی معاشی طور پر سٹیبل نہیں رہیں گے. اچھا، لیکن اب دو فیکٹرز اور بھی ہیں. دیکھیے، خیبر پختونخوا کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے علی امین گنڈاپور کو کر دیا ہے. اب وفاق کے اندر بھی معاملات جو ہیں، ظاہر ہے عمر ایوب خان کو انہوں نے اپنا وزیر اعظم نامزد کیا ہے، لیڈر آف دی اپوزیشن. دیکھیں گے کیا صورتحال ہوتی ہے. نام تو شیر افضل مروت کا لیا جا رہا تھا. یہ چیز ظاہر کر رہی ہے کہ ٹکراؤ. اب جو احتجاجی سلسلہ ہے جس کو کہ اب اجاگر کیا جا رہا ہے، تو ایک آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ مستقبل میں یہ احتجاج بھی چل رہے ہوں گے، معیشت کا مسئلہ بھی ہوگا، سیاسی ترازو کے بیلنس کا بھی معاملہ ہوگا. کتنی مشکل صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں آنے والے مہینوں میں؟ جی، مسلم لیگ نون کو تو اس کا تجربہ ہے. اگر آپ کو یاد ہو 2014 میں ہم نے دھرنا بھی سہا، ہم نے مستقل جو حملے ہو رہے تھے اس کا بھی سامنا کیا، اور اس کے باوجود پاکستان سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا، دہشت گردی کا خاتمہ کیا، کراچی کو پرامن کیا، مہنگائی کو بھی کنٹرول کیا 3 سال کے اندر. تو لہذا وہ احتجاج کا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. زیادہ جو ندیم صاحب خطرہ ہے وہ یہ ہے، یہ جو ووٹ پڑا ہے یا خیبر پختونخوا میں جو ووٹ ہے یا قومی اسمبلی کے لیے، اس میں کہیں نہ کہیں 9 مئی کی توثیق بھی شامل ہے. اس کی ایفرمیشن ہوئی ہے کہ عوام نے ان کو سزا نہیں دی 9 مئی کرنے والوں کو. لہذا وہ یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ اگر اس جو انتخابات کے نتائج سے یہ جو جماعت ہے جس کا ہمیشہ سے تشدد کا ریکارڈ رہا ہے، وہ یہ نتیجہ اخذ کر لیں کہ بھی عوام تو 9 مئی کا دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں، یا 9 مئی اگر کر بھی لیں تو عوام ہمیں سزا نہیں دے گی. تو وہ مجھے زیادہ خطرہ لگ رہا ہے کہ اس قسم کا اگر ایک اور ریاست کے اوپر حملہ ہوا تو پھر حالات مزید دگرگوں ہوں گے. اس میں خرم دستگیر خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو آپ توثیق کی بات کر رہے ہیں وہ تو آگے پھر بڑھتا ہوا اس لیے بھی دکھائی دے رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے 9 مئی کے واقعات میں جتنے اشتہاری ہیں ان کو مرکزی اور صوبائی عہدوں کے لیے نامزد کر دیا ہے. یہ بھی ایک میسج جو ہے وہ ہے. اور پھر انہوں نے اس الیکشن کو بھی جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کی بجائے یہ جو حقیقی آزادی والا مسئلہ ہے جن کو ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ ایک ادارے کی جانب رخ موڑ دیا ہے اور اس کو اختلاف نہیں رکھا ہے، اس کو نفرت کی ایک مہم چلائی ہے. تو اب پھر آگے کیا صورتحال اس حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ اس کو کیسے مینیج کیسے کیا جائے، کیسے دیکھا جائے؟ جی ندیم صاحب، آج آپ مشکل سوال پوچھ رہے ہیں، لیکن دیکھیے ایک بات واضح ہونی چاہیے پاکستانی قوم کو، میری استدعا ہے کہ یہ جو عمرانی فاشزم ہے یہ پاکستان میں آمریت کا حل نہیں ہے. یہ دونوں ایک دوسرے سے بدتر علاج ہے اس بیماری کا جو ہم درست کرنا چاہتے ہیں. تو جو فاشزم کے خلاف ہمیں مزاحمت کرنی ہے، ہمیں آمریت کے خلاف بھی مزاحمت کرنی ہے، اور پاکستان کے عوام کو یہ سمجھانا بھی ہے کہ اگرچہ آپ نے 8 فروری کو ایک خاص ووٹ ڈالا ہے، لیکن یہ ووٹ کسی بھی طرح ریاست پر حملے کی توجیہ نہیں بن سکتا. کیونکہ پاکستان کی جو ریاستی معاملات ہیں ان میں اگر اس طرح تشدد آئے گا اور حملہ آور ہوں گے لوگ، تو پھر یہاں وہ جو لفظ ہم کہتے ہیں انارکی پھیلے گی. تو انارکی جو ہے وہ تو معیشت کے لیے زہر قاتل ہے اور پاکستان کے عوام کے لیے مزید مشکل اور تنگ دستی لے کر آئے گی. اس کو ایوائڈ کرنا ہے. تو یہ بھی جہاں ہم بہت سارے چیلنجز ہیں اگلی حکومت کے سامنے، پاکستان کی وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے سامنے یہ چیلنج ہے کہ وہ فاشزم کی بھی اس طرح مزاحمت کرے اور پاکستان کا جو جمہوری اس کا کیریکٹر ہے اس کا تحفظ کرے. بہت شکریہ خرم دستگیر خان صاحب. ناظرین، یہ تھے انجینئر خرم دستگیر خان، مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما. آپ نے ان کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.